फरवरी को पहला पाकिस्तान में केस आया कोरोना का, और 13 मार्च को जब 26 केस थे पाकिस्तान ने लॉकडाउन किया। तो वो उससे 13 से लेके आज तक क्या किया हमने बड़े बड़े जिधर भी लोग जमा हो सकते थे, क्रिकेट मैचेस, परेड, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, ये हमने सब बंद कर दिया। हमने फैक्ट्रियां बंद कर दी। हमने पूरा लॉकडाउन पाकिस्तान में कर दिया, सिवाय थोड़ी सी चीज़ें खोली रखी। हमने ये क्यों किया? हमें ये पता है कि इस वायरस की मैं बार बार आपसे ये बात कहता रहता हूँ, हमें इस वायरस की 2-3 क्वालिटीज़ आपको पता चलना चाहिए। नंबर 1 कि बड़ी तेज़ी से फैलती है। शायद कोई वायरस इतनी तेज़ी से नहीं फैलती जब लोग मजमा जमा हो, लोगों के अंदर बड़ी तेज़ ट्रैवल करती है। तो इसके लिए दुनिया इस नतीजे पे पहुंची, और वो जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, कि जब आप लोगों को दूर एक फासले कर देंगे तो वायरस का फैलना कम हो जाएगा। तो सारी दुनिया ने लॉकडाउन्स किए, पाकिस्तान ने भी किया। और हमारी लेकिन जब हमने लॉकडाउन किया, मेरा सबसे पहले दिन से खौफ ये था कि हमारे जो हालात हैं वो मुख्तलिफ हैं यूरोप से, चाइना से, अमेरिका से। तो हमने जो लॉकडाउन करना है, हमें उस लॉकडाउन का ये खौफ था कि हमारा एक बहुत बड़ा तबका है यहाँ जो दिहाड़ीदार हैं, जो छाबड़ी वाले हैं, जिसको कहते हैं इनफॉर्मल इकॉनमी, जो हमारा जो मज़दूर है लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसकी अक्सरियत है, 85-80% वो लोग हैं। तो हमें ये खौफ था कि जब ये हमने सब कुछ बंद कर दिया तो ये जो लोग हर रोज़ दिहाड़ी करके कमा के अपने बच्चों का पेट पालते हैं, खाना देते हैं, इनका क्या बनेगा। लेकिन हम सारी दुनिया में फॉलो कर रहे थे कि क्या हालात हैं और कैसे फैलती जा रही हैं। और अब सबके सामने आपने टीवी पे देखा होगा कि दिन में हज़ार लोग मर रहे थे। अमेरिका में 2000 लोग दिन में मर रहे थे। बरतानिया जैसी जगह में 800-700, स्पेन के अंदर, इटली के अंदर। तो जिस तरह ये अमवात हो रही थी तो हम भी वो सब देख रहे थे। तो हमने शुरू में एक अपना नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर हमने खोल दिया। असद उमर को उसका इंचार्ज बनाया। इनका काम क्या था? ये हर रोज़ मिलते हैं, अभी भी मिलते हैं, सारे सूबों के साथ इनकी कोऑर्डिनेशन होती है। डॉक्टर्स बैठे होते हैं सूबों के अंदर भी, हमारे भी यहाँ डॉक्टर्स की पैनल है जिसमें डॉक्टर ज़फ़र और डॉक्टर फैसल हैं। ये सारे डॉक्टर्स से कंसल्ट करते हैं, पाकिस्तान का सारा डेटा लेते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसके मुताबिक हम अपने फ़ैसले करते थे। तो ये मुसलसल हमने अपने, और मुझे फ़ख्र है कि हमारे मुल्क में उस तरह की पीक नहीं आई। यानी जो आपने देखी, जिस तरह यूरोप में हमारे से अमीर मुल्क थे, लेकिन आपने उनके हालात देखे कि उनके हॉस्पिटल्स भर गए, उनके हॉस्पिटल्स कोप नहीं कर सकते थे, उनके पास इंटेंसिव केयर में उनके जो डॉक्टर्स थे, हेल्थ वर्कर्स थे, जिस तरह को उनके ऊपर प्रेशर पड़ा, अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान के ऊपर वैसा प्रेशर नहीं पड़ा, और उसका हम ख़ास अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हम सबको करना चाहिए। लेकिन हम ये भी सोचते रहे कि कौन सा ऐसा वक्त है कि हम अब अपनी इकॉनमी को खोलना शुरू करें, इस लॉकडाउन को कम करना शुरू करें। तो हमने आज फ़ैसले किए कई, और वो मैं उसकी तफसील असद उमर भी आपको बताएंगे जो हमने फ़ैसले किए हैं, और जो इंडस्ट्री के जो हमने इंडस्ट्री में खोल लिए हैं शोबे, उसके हमाद अज़र आपको बाद में बताएंगे। डॉक्टर फैसल आपको बताएंगे कि जो ओवरऑल दुनिया में पोजीशन है कोरोना की, दुनिया में क्या हो रहा है और उसके मुकाबले में पाकिस्तान क्या कर रहा है, वो आपको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देंगे। तो ये कंसल्टेशंस हमारी चलती थी हर रोज़। ये जो हमने फ़ैसला किया, ये सारे सूबों के साथ एक एक चीज़ डिस्कस हुई, और हमने सब के साथ मिलकर ये फ़ैसला किया कि अब हम ये कई चीज़ें जिसकी तफसील अभी आपको बताएंगे,
کہ ہم اپنے آسانیاں پیدا کرنی ہیں. کنسٹرکشن ہم نے پہلے کھول دیا تھا، لیکن کنسٹرکشن کی جو باقی کنیکٹڈ ہیں کنسٹرکشن کے ساتھ اور انڈسٹریز، ان کو آج ہم نے فیصلہ کیا سارے صوبوں کے ساتھ مل کے ان کو کھولنے کا. ان کی بھی تفصیل آپ کو ہم ازر بتائیں گے. یہ میں پھر سے کہہ دوں کہ یہ کیوں ہم یہ سٹیپ لے رہے ہیں. حالانکہ پاکستان میں جو کرو ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر جا رہی ہے، یعنی جو ہمارے جو اموات ہیں، جو ہماری فوتگیاں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، لیکن آہستہ بڑھ رہی ہیں. یہ تو ہمیں پتہ تھا بڑھنی ہے. ہمیں صرف جو خطرہ تھا وہ یہ کہ وہ اتنی تیزی سے نہ بڑھیں کہ ہمارے ہاسپٹلس کے اندر جگہیں ختم ہو جائیں، اور جو بستر ہم نے خاص طور پہ کرونا کے مریض جن کو شدید بیماری ہوتی ہے ان کے لیے جو رکھے ہوئے ہیں وہ سارے بستر نہ ختم ہو جائیں. پہلے ہماری ہیلتھ فیسلٹیز یورپ کے مقابلے میں اتنی نہیں تھیں، تو اس لیے یہ سارا وقت ہمارا خدشہ تھا. تو یہ ہے خطرہ کہ آگے جا کے بڑھ رہی ہیں، آہستہ آہستہ اوپر جا رہی ہیں، کرو اوپر جا رہی ہے. تو یہ ہو بھی سکتا ہے. تو یہ لوگ ہمارے سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ یہ کیوں فیصلہ کر رہے ہیں. تو میں آپ کو اس کی تفصیل ڈاکٹر فیصل کو کہوں گا آپ کو بتائے. لیکن آج ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ کتنی دیر لگے گی. ہماری پیک جاتے جاتے 1 مہینے میں پیک آئے گی، 2 مہینے میں آئے گی، 3 مہینے میں آئے گی. ہم آج نہیں کہہ سکتے. دنیا بھی یہ نہیں کہہ سکتی. جن کی کرو فلیٹ بھی ہو گئی ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جب یہ لاک ڈاؤن کھولیں گے تو وہ پھر سے اوپر نہ چلی جائے. اور ویسے بھی کئی دفعہ جس طرح اسپینش فلو آیا تھا 100 سال سے زیادہ پہلے، تو اس کی پھر ایک کے بعد دوسری بھی پیک آئی تھی. تو یہ بھی کوئی نہیں اس وقت بیٹھ کے کہہ سکتا. لیکن ہم کیا فیصلہ کر رہے ہیں، میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ جو آج فیصلہ کیا ہے لاک ڈاؤن کو کھولنے کا، اور میں یہ واضح کر دوں لاک ڈاؤن سیٹرڈے سے کھلے گا. کل سے نہیں کھل رہا، سیٹرڈے سے انشاءاللہ پرسوں سے لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں فیزز کے اندر، جو آپ کی تفصیل بیان کریں گے. یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر لوگ بڑی مشکل میں ہیں اس وقت. چھوٹے دکاندار مشکل میں ہیں، جس طرح میں نے پہلے کہا دہاڑی دار مشکل میں ہیں، رکشہ ڈرائیور، ٹیکسی ڈرائیور، یہ جو لوگ محنت کش لوگ ہیں جو ہر روز محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، یہ سب مشکل میں ہیں. سفید پوش مشکل میں ہیں. کئی اسمال اور میڈیم انڈسٹری جو اکثریت روزگار دیتی ہے لوگوں کو، ہمیں یہ خطرہ ہے آج کہ بند ہی بالکل نہ ہو جائے. ان میں سے کئی اس کے بعد جب لاک ڈاؤن کھولے تو یہ بالکل ہی ختم نہ ہو جائے، اس کا ہمیں خطرہ ہے. اور ہم جو حکومت ہے، ہم نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا پیکیج دیا، ریلیف پیکیج دیا لوگوں کے لیے. احساس کے اندر کبھی بھی اتنا زیادہ پیسہ اتنے کم ٹائم میں اتنے زیادہ لوگوں کو کبھی بھی پاکستان کی تاریخ یا کئی ملکوں کی تاریخ میں یہ پاسبل نہیں تھا جتنی تیزی سے ہم نے دیا، خاص طور پہ ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر. لیکن آگے ہی ہم کتنی دیر کر سکتے ہیں؟ گورنمنٹ نے ابھی ہماری ٹیکس نیچے آ گیا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تقریباً 35% ٹیکس ہمارا کم ہو چکا ہے. ہماری ایکسپورٹس کم ہو گئی ہیں. تو گورنمنٹ کے پاس پہلے ہی پیسہ کم ہے، وہ پہلے ہی ہم نے خرچ کر دیا جس طرح وہ سب سے جو لوگ مشکل میں تھے. تو ہم کتنا اور پیسہ دے سکتے ہیں؟ اس وقت تو سارے جتنے بھی شعبے ہیں سب مشکل میں ہیں. ریسٹورنٹس والوں سے ڈیمانڈ آ رہی ہے، ادھر وہاں ان کی دکانیں، ان کے ریسٹورنٹس بند ہو گئے ہیں. وہاں جو کام کرتے ہیں ویٹرز وہ سارے گھروں پہ چلے گئے ہیں. کئی دیہات سے لوگ جو شہروں میں آ کے کام کرتے تھے وہ دیہات میں واپس چلے گئے ہیں، اور وہ ان کے پاس اس وقت حالات بہت برے ہیں ان کے. تو گورنمنٹ تو اتنا بڑا، اگر لاک ڈاؤن کا جو اثرات ہیں وہ ہماری حکومت جس کے پاس پہلے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، معاشی حالات اور بڑی مشکل حالات سے نکل رہی تھی، تو ہم تو یہ سارے ملک میں جو متاثرین ہیں ہم تو سب کو پیسہ نہیں دے سکتے یا مدد نہیں کر سکتے. ہم نے تو ابھی بھی اتنا کیا. اگر آپ ہمارا مقابلہ کریں اور موازنہ کریں ہندوستان سے، جس کے معاشی حالات ہمارے سے بہتر تھے، آپ اگر ان سے کریں تو ہم نے تو بہت زیادہ پیکیج دیا ہوا ہے. لیکن یہ بھی جتنا بھی ہم پیکیج دیں گے، یہ ہم کتنی دیر تک پیسے دے سکتے ہیں یا مدد کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا ہمیں لاک ڈاؤن کھولنا ہے، لیکن عقل مندی سے. تو میں آپ سب سے اس چیز کے اوپر آج خاص بات کرنا چاہتا تھا. دیکھیں، یہ جو اب
اب جو اگلا فیز آ رہا ہے یہ ہم کتنے کامیاب ہوتے ہیں اس فیز میں، اس میں آپ کا، میرے پاکستانیوں، آپ کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہوگا۔ اگر آپ اس وقت ہم سب ایک مل کے قوم بن کے اگر ہم خود اپنے اوپر ڈسپلن کریں اور احتیاط کریں، اور جو ایس او پیز ہر جگہ ہم نے ایس او پیز بنائے ہوئے ہیں، ہر چیز کے اوپر ایس او پیز ہے۔ مثلا اگر فیکٹری کھولنی ہے اس کے کیا ایس او پیز ہے، دکانیں کھول رہی ہیں ان کی ایس او پیز کیا ہیں، جو شعبہ کھول رہا ہے کنسٹرکشن کے لیے ان کی ایس او پیز کیا ہیں۔ ہم ہر چیز کے لیے ہم نے بنائے ہوئے ہیں کہ کیا شرائط ہیں، کیا کنڈیشنز ہیں، کیا کیا چیزوں کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے اگر آپ کا یہ کاروبار کھلے گا۔ اب یہ آپ پہ ذمہ داری ہے۔ ہم یہ نہیں اب سمجھ سکتے کہ ہماری پولیس جا کے چھاپے مارے، لوگوں کے پاس جائے۔ یہ ایک آزاد اور ذمہ دار معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ اگر جرمنی، جو ان کی چانسلر اینجلا مرکل، ان کے بہت زیادہ ہمارے سے لوگ مرے ہیں، لیکن انہوں نے اگر اپنا ملک کھولنے کا فیصلہ کیا تو ان کی جو چانسلر تھی انہوں نے مجھے کہا کہ ان کے لوگ ڈسپلنڈ ہیں، ان کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہاں ہم ذمہ داری لیتے ہیں اس کی۔ تو میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی۔ یہ اگر ہم نے اس قوم نے اس مشکل مرحلے سے نکلنا ہے تو یہ ہم ڈنڈے کے زور سے، حکومت آپ کو نہیں کہے گی کہ آپ یہ نہ کریں، آپ تراویح میں اگر آپ مسجد میں جا رہے ہیں تو آپ نے اپنے فاصلے نہیں رکھے۔ گورنمنٹ یہ نہیں جا کے کہے گی فیکٹریوں میں، آپ کتنی فیکٹریوں میں جائے گی، کیا کیا کام کر سکتی ہے پولیس، اور پھر پکڑ کے کیا ہم جیلوں میں لوگوں کو ڈالیں گے، اور جیلوں کے اندر کیا ادھر پہ ان کے پھر ہم ٹیسٹ کریں گے کہ جی یہ جو اندر جیلوں میں لگ گیا۔ یعنی یہ کوئی بھی گورنمنٹ نہیں کر سکتی۔ یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، میں آج آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، اگر ہم نے اس مشکل وقت سے نکلنا ہے، آپ سب نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا۔ جو ہم نے والنٹیئر فورس، یہ جو ٹائیگر فورس ہے، میں نے ان سب کو کہا ہے کہ آپ کا کام ہے کہ آپ ذمہ دار شہری لوگوں کے پاس جا کے بتائیں کہ آپ کو عمل کرنا پڑے گا ان چیزوں کے اوپر۔ یہ آپ کے بھلے کے لیے ہے، یہ کوئی گورنمنٹ کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ہے۔ اور خاص طور پہ وہ جو عام لوگ جو کہ سب سے زیادہ متاثر ہیں اس سے، آپ کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ پھر سے ایک تیزی سے اگر اوپر سپائک آ گئی، مطلب کہ ایک دم کیسز بڑھ گئے اور لوگوں نے احتیاط نہ کی، تو ہمیں تو پھر سے بند کرنا پڑے گا۔ اس کا سب سے بڑا نقصان عام لوگوں کے اوپر ہوگا، غریب لوگوں کے اوپر ہوگا۔ تو اس لیے میں آج آپ سب سے آج اپیل کرتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا، ہم سب ایک ذمہ دار شہری بن کے اس جو کرونا وائرس کا یہ جو ہم اس کے جو اثرات ہیں، اس کے جو لاک ڈاؤن کے اثرات ہیں، ان سے بچنے کے لیے ہم سب مل کے جو ایس او پیز پھر سے میں کہتا ہوں، مطلب یہ کہ جو کنڈیشنز جو ساری دنیا اب کھول رہی ہے تو وہ سارے شرائط رکھ رہے ہیں کہ جو بھی نکلے گا اس کو یہ ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ تو میں سب سے آپ سے امید لگاتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ ایک قوم بن کے ہم اب اگلے فیز میں جائیں گے۔ میں جو آج جس چیز کے اوپر ہمارا ابھی تک پوری طرح اتفاق نہیں ہے وہ ہے پبلک ٹرانسپورٹ۔ میرا خیال ہے کہ اس کو کھلنا چاہیے، کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک عام آدمی استعمال کرتا ہے۔ پیسے والے لوگ تو ابھی بھی اپنی گاڑیوں میں چل رہے ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ جو غریب لوگ مشکل میں ہیں وہ اگر ان کو کہیں جانا ہے، اور زیادہ تر وہ تو روزگار کے لیے جاتے ہیں، تو وہ پھر بڑا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، وہ لوگ جمع کر کے پیسہ ان کے اوپر اور بوجھ پڑ رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پبلک ٹرانسپورٹ ہمیں اس لیے کھولنی چاہیے کہ یہ ایک عام آدمی کو فائدہ کرے گی، ایک غریب آدمی کو فائدہ کرے گی جو کہ کوئی روزگار ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہو، کیونکہ آج کل کوئی سیر اور تفریح کے لیے تو لوگ نہیں جا رہے، لوگ مجبوریوں میں جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے میرا خیال تھا کہ ایس او پیز کے ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ کھولیں۔ سپریم کورٹ کے بھی ان کی بھی یہی رائے تھی کہ پبلک ٹرانسپورٹ کو کھولنا چاہیے، ریلوے کو خاص طور پہ، کیونکہ ریلوے خاص طور پہ ایک عام آدمی کا سفر کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ لیکن کیونکہ ابھی صوبوں کو خدشات ہیں اور ہم کوئی فیصلے نہیں کرنا چاہتے جب تک سارے صوبے خود آن بورڈ نہ آئیں، ہم نے سارے صوبوں کو کہا کہ وہ خود ایس او پیز ڈیولپ کریں اور دنیا کو دیکھیں
کہ دنیا کے اندر اب جہاں بہت برے حالات ہیں ہمارے سے، جس طرح میں نے کہا جدھر 30 ہزار لوگ مر چکے ہیں ادھر بھی پبلک ٹرانسپورٹ چل رہی ہے، لیکن وہ ایس او پیز کے ساتھ چل رہی ہے. تو ہم اپنی یہ جو ہمارا NCOC ہے اس کے اندر میں نے ان کو اسد عمر کو کہا ہوا ہے کہ سارے صوبوں سے کنسلٹیشن رکھیں، ہر روز اس کے اوپر بات کریں اور کوشش کریں کہ ہم اپنے عام لوگوں کی زندگی آسان کریں پبلک ٹرانسپورٹ کو چلا کے، لیکن ایس او پیز کے ساتھ. دوسرا آخر میں جو مسئلہ وہ بھی بنا ہوا ہے، ہمارے جو باہر تقریباً 1.25 لاکھ پاکستانی اس وقت باہر پھنسے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں مسئلہ کدھر آ رہا ہے، لیکن تفصیل میں کہوں گا معید یوسف وہ آپ کو تفصیل میں بتا دیں گے مسئلہ کدھر آ رہا ہے. وہ جب پاکستان آتے ہیں تو ان کو ہمیں ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے، جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اور وہاں پر کوارنٹین میں رکھنا پڑتا ہے. کوارنٹین میں ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں اتنی زیادہ، کوارنٹین بھری ہوئی ہے وہاں، اور ادھر اور مشکلات ہیں. لوگ گھروں کو جانا چاہتے ہیں، وہ کوارنٹین میں بند ہوتے ہیں. اس کے اوپر ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ صوبوں سے بات کریں کہ سیلف کوارنٹین کریں، یعنی جو زیادہ تر دنیا کے اندر سیلف کوارنٹین ہوتی ہے، جن کا پازیٹیو بھی ٹیسٹ آ جائے تو وہ بھی گھر میں جا کے اپنے گھر میں جا کے کوارنٹین کریں. اس کا ایک صوبوں کی طرف سے ایک خدشہ یہ ہے کہ اگر گھر میں زیادہ لوگ ہیں اور وہ ہم ان کو گھر بھیج دیتے ہیں اور وہ باقی لوگوں کو بھی انفیکٹ کر دیں گے تو، اور وہاں اگر ان کے بوڑھے ماں باپ ہیں یا ان کے اور بھی بوڑھے لوگ ہیں یا بیمار لوگ ہیں تو ان کی جانوں خطروں میں آ جائے گی. تو اس کے لیے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس وقت اپنے سب لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے باہر سے پاکستانی لے کے آنے ہیں تو ہمیں سیلف کوارنٹین پہ جانا پڑے گا، کیونکہ یہاں کوارنٹین کی فیسلٹیز کبھی بھی ہمارے پاس اتنے نہیں ہوں گی کہ اتنے زیادہ لوگوں کو ہم لے کے آئیں اور پھر کوارنٹین کریں. تو بہتر تو یہ ہو کہ وہ سیلف کوارنٹین کریں، خود گھروں میں جائیں، اور پھر ان کو ہم ذمہ دار ٹھہرائیں کہ اگر آپ اپنے گھروں میں جا کے اور آپ کو پتہ ہے آپ کا پازیٹیو ہو گیا ہے کرونا کا ٹیسٹ، اور آپ پھر ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو کہ بیمار ہیں یا بزرگ ہیں، تو آپ کی یہ پھر ذمہ داری ہوگی اگر ان کی جان خطرے میں چلی جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ملک کی ایک بہت بڑی چیز ہمارا فیملی سسٹم ہے. ہم سب فیملی سسٹم کا مطلب ساری فیملی ذمہ داری لیتی ہے. تو ہمارا تو جو اصل تباہی مچی ہے مغرب کے اندر وہ ان کے اولڈ پیپلز ہوم میں مچی ہے. وہ اپنے بوڑھوں کو گھروں میں ٹھہرا دیتے ہیں جا کے، وہ ایک ان کے ہومز ہوتے ہیں جدھر ٹھہرا دیتے ہیں. تو ادھر جب کرونا جاتی تھی تو بڑی تیزی سے پھر بہت زیادہ فوتگیاں ادھر ہوئی ہیں. تو ہمارا کیونکہ فیملی سسٹم ہے ایک قسم کا، یہ ہمارے لیے ایک طاقت بھی ہے ہماری، کیونکہ ہم ذمہ داری لیتے ہیں اپنے بزرگوں کی. لیکن دوسری طرف یہ ایک خطرہ ہے کہ جو لوگ نوجوان جن کو اگر ٹیسٹ پازیٹیو بھی ہو جائے ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن خطرہ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے ان کے بزرگوں کو اور بیماروں کو ان کی جان خطرے میں جا سکتی ہے اگر وہ ذمہ دار نہ ہوں. میں اب چاہوں گا کہ میں اسد عمر آپ سے آنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر فیصل آپ پلیز سب کو بتائیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ پاکستان میں کئی لوگ بڑے گھبرائے ہوئے ہیں کہ جی ایک دم یہ جو لاک ڈاؤن کم کر رہے ہیں تو یہ پھیل نہ جائے. تو آپ نے سارا دنیا کا جو تجربہ آپ کے پاس ہے اور آپ جو فالو کر رہے ہیں دنیا کی ٹرینڈز، تو پلیز آپ ذرا لوگوں کو آگاہ کریں اس چیز سے. بہت شکریہ. میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا پہلے عالمی سطح کا ایک پکچر بتائی جائے. جیسے اکثر لوگوں کو معلوم ہے کہ اس وقت اس وبا کی صورتحال یہ ہے کہ دنیا بھر میں تقریباً ہر ملک میں یہ پھیلی ہوئی ہے، اور لیکن اس کا جو انداز اور طریقہ کار رہا ہے پھیلنے کا وہ ہر جگہ کچھ فرق رہا ہے. کچھ ممالک میں یہ بطور آگ پھیلی ہے اور اس زور سے پھیلی ہے کہ ہزاروں لوگ موت ہوئی، بلکہ ایک ایک دن میں ہزاروں لوگوں کی موت واقع ہوئی. اس کے برعکس دیگر کچھ اور ایسے ممالک ہیں جہاں اس وبا کی پھیلاؤ میں وہ تیزی یا اتنے نمبرز نہیں تھے. اب اس ساری چیز کو اگر میں مثال کے طور پہ آپ کو دوں تو امریکہ میں مثال کے طور پہ اب تک جو اس بیماری کے ذریعے اموات ہو چکی ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں جو اس ملک کے شہری مارے گئے ویتنام کی جنگ میں کئی سالوں کے عرصے میں. تو اس کا امپیکٹ ایک ملک میں ایک طرح سے ہے
اور دوسرے ممالک میں کچھ فرق ہے. اب بہت ضروری ہے کہ اس کو ہم پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اور اپنے نیشنل نمبرز کو دیکھ کے کچھ فیصلے کریں اور ان کے ذریعے کچھ نتائج جو ہیں اخذ کریں. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر بھی جو ٹیسٹ پازیٹیو آ رہے ہیں ان میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے. کچھ تو وجہ یہ ہے کہ ہماری ٹیسٹنگ کیپیبلٹی بڑی ہے, ہمارے ٹیسٹ بڑے ہیں. مثال کے طور پہ اب ہم 10,000 سے زیادہ ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں گزشتہ 24 گھنٹے میں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ان میں پازیٹیو کی شرح ہے اور جو ٹوٹل تعداد ہے اس میں ضرور اضافہ ہوا ہے. لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم اسٹیٹسٹک ہے جس پہ ہم روزانہ نظر رکھتے ہیں, وہ اموات ہیں, ہر روز کی جو ڈیتھس ہیں. اور پچھلے 2 دن میں 38 اور 40 یہ فگر رہا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بیماری بڑی ہے اور بڑھ رہی ہے اور اس کی اموات میں بھی اضافہ ہوا ہے. لیکن اگر آپ اس کا موازنہ ان حالات سے کریں جن ملکوں میں یہ بہت تیزی سے پھیلی یا جہاں اس کی سپائک یا پیک بہت تیزی سے آئی, تو ہمیں تھوڑا سا اس پہ کچھ تسلی یا سیٹسفیکشن ہونی چاہیے کہ اس کی جو بھی وجوہات ہیں, اور اس میں بعد میں تھوڑی بات کرتے ہیں کہ جو بھی وجوہات ہیں, ہم آج بہت ملکوں کی نسبت ایک بہتر صورتحال میں کھڑے ہیں. اچھا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آج یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا اور اب ہم یہ جو اپنی اسٹرگل ہے اس کے اینڈ پہ پہنچ چکے ہیں. بالکل نہیں. بات یہ ہے کہ یہ روزانہ اپنے پاکستانی ایکسپرٹس کے ساتھ, گلوبل ہمارے جو کولیگز ہیں ان کے ساتھ ہم بات چیت کرتے ہیں, اور یہ جو ڈیٹا ہے یہ روزانہ بلکہ دن میں 1 سے زیادہ دفعہ اینالائز ہوتا ہے, اس کو ریویو کرتے ہیں, اس کے مختلف ایسپیکٹس کو کریٹیک کرتے ہیں, اور پھر یہ بہترین اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور یہ معاملہ کہاں کو جا رہا ہے. اچھا, اس میں بہت ضروری بات یہ ہے کہ جو آج کی صورتحال ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے, وہ تو نظر آتی ہے, لیکن لیڈرشپ کو گائیڈ کرنے کے لیے, ان کو انفارم کرنے کے لیے تاکہ وہ بہتر ڈیسیجنز کر سکیں, ہمیں کچھ ٹرینڈز کے بارے میں بھی تخمینہ لگانا پڑتا ہے. اور جب ہم ٹرینڈز کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں پاکستان کا ڈیٹا اتنا ہو چکا ہے کہ ہم اس کے بارے میں اچھے اور ریزنیبل اندازے لگا سکتے ہیں. اب اس ساری انالیسس کا, اس ساری گفتگو کا کیا حاصل ہے؟ ایک چیز تو واضح ہے کہ ابھی تک جو ہماری بیماری کی ٹریجیکٹری ہے, جو اس کی تیزی ہے, جس انداز سے وہ بڑھ رہی ہے, وہ باہر کیف باقی بہت سے ملکوں کی نسبت سلو ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہم کیسز ڈیٹیکٹ نہ کر رہے ہوں, لیکن جب ہم باقی اپنے جیسے دیگر ممالک سے موازنہ کرتے ہیں جو ہماری طرح کی سچویشنز میں ہیں, ہمسایہ ممالک ہیں, تو ہمیں لگتا ہے کہ کچھ چیز ایسی قدر مشترک ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاں اس کا جو انکریز ہے وہ اس تیزی سے نہیں آیا. اچھا, اس بات کا ایک بہت فائدہ ہمیں یہ ہوا ہے کہ اس دوران میں پچھلے چند ہفتوں میں ہمیں اپنے ہیلتھ سسٹم کو پریپیئر کرنے کا, اس کے اندر تیاری رکھنے کا, اور اپنے آپ کو ٹرین کرنے کا, اور اپنے سسٹمز کو تھوڑا اسٹرینگتھن کرنے کا ایک بڑا انمول موقع ملا ہے, اور اس کو قطعی طور پہ ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہیلتھ سسٹم پہ دباؤ آیا ہے, آ سکتا بھی ہے, لیکن جو آج کی موجودہ سچویشن ہے اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تمام صوبوں سے ہمارا رابطہ رہتا بھی ہے, اور آج خاص طور پہ صبح NCOC میں اس معاملے پہ بھی گفتگو ہوئی, اور ہم نے یہ تخمینہ لگایا ہے کہ اس وقت جو تمام صوبوں میں ہمارا ہیلتھ سسٹم ہے اس میں کچھ اضافہ تو ضرور ہوا ہے پچھلے چند دنوں میں کورونا کے مریضوں کا, لیکن کسی صورت بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے یا وہ ختم کے قریب بھی ہے. یہ ضرور کچھ جگہ ہوا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک شہر میں ہو سکتا ہے ایک ہسپتال میں فیسلٹیز شاید تھوڑی سی بھر گئی ہوں, لیکن اسی شہر میں دیگر ہسپتال موجود ہیں جہاں ایڈیشنل کیپیسٹی اور کیپیبلٹی موجود ہے. تو اس چیز کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے بھی بڑے ایمرجنسی بیسس پہ کچھ انفارمیشن کلیکٹ کی گئی ہے, اور اس کو تھوڑا سا فردر امپروو کیا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی موقع کے اوپر جو ہماری ایمرجنسی سروسز ہیں سارے صوبوں میں, ان کے پاس ایک ریڈی انفارمیشن ہو کہ اگر مریض بیمار ہے تو یہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کس ہسپتال میں زیادہ موجود ہے تاکہ کسی کو کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. لیکن بہرکیف میں یہ پھر دہراؤں گا کہ جتنے بھی اعداد و شمار ہم نے اکٹھے کیے ہیں اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ فی الحال اس موقع کے اوپر ہمارے پاس ہیلتھ سسٹم کے اندر, چاہے وہ وینٹیلیٹرز ہوں یا آکسیجن والے بیڈز ہوں, کرٹیکل کیئر بیڈز جن کو بولتے ہیں, تو اس کی کیپیبلٹی ابھی موجود ہے. لیکن جیسے وزیر اعظم صاحب نے کہا, یہ بیماری ایسی ہے جس میں ہم ہر روز اس سے سیکھ رہے ہیں, اور اس کے
پھیلاؤ کے اعداد و شمار کے مطابق ہم روزانہ کے فیصلے کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک بہت اہم جو ذمہ داری ہے اس چیز کو کنٹینیو کرنے کی، اور اس چیز کے لیے کہ یہ جو بھی ہم آسانیاں پیدا کر رہے ہیں اس میں یہ نہ ہو کہ یہ پھیلاؤ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، اس کی ذمہ داری ہم سب شہریوں پر عائد ہوتی ہے۔ صرف یہ ڈاکٹرز نہیں کر سکتے، نرسز نہیں کر سکتے، یہ پولیس والے نہیں کر سکتے، یہ ہم ہر شخص کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر جو ہم نے سیکھی ہیں اور جن کا ممکن ہے ہمیں خاطر خواہ فائدہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ پھیلاؤ کچھ سلو ہوا ہو، ان کو ہم نے چھوڑ نہیں دینا، کیونکہ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو ممکن ہے کہ پھر یہ بیماری اس تیزی کی شکل اختیار کر لے جو دوسروں ملکوں میں تھی، اور پھر بعد میں ہم اس بات کو پچھتا رہے ہوں۔ تو بہت اہم چیز ہے کہ اس معاملے کی ذمہ داری ہر شخص، ہر پاکستانی شہری اپنے اوپر لے اور سمجھے کہ ہمارے ارد گرد جو تمام ہمارے رشتہ دار، عزیز، دوست ہیں، خاص طور پہ جو بزرگ ہیں، ان کے بچاؤ کی جو ڈھال ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس کے علاوہ میں ایک اور چیز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس سارے معاملے میں جب ہم کورونا کو ٹیکل کر رہے ہیں، ہمارا ہیلتھ سسٹم اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کچھ لاک ڈاؤنز ہیں، کچھ ریسٹرکشنز ہیں، تو ان تمام معاملات کا ہیلتھ کے دیگر چیزوں میں بھی اور پاکستان میں بھی کہ کورونا کی وجہ سے جو ٹی بی کے بارے میں جو ماہرین ہیں ان کا خیال ہے کہ ممکن ہے 6.3 ملین اضافی کیس جو ہیں وہ دنیا بھر میں ڈسکور ہوں اگلے سال میں، اور ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے اس سے بھی جسے کہتے ہیں خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور ملکوں میں یہ چیز نوٹ کی گئی ہے کہ یہ تمام ایفرٹس کے باوجود اور اس کے دوران کچھ اور بیماریاں جو ہیں شاید وہ مس ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہارٹ اٹیکس، یہ میں باہر کے مغربی ممالک کی بات کر رہا ہوں، ہارٹ اٹیکس مس ہو رہے ہیں یا اسٹروکس مس ہو رہی ہیں۔ تو ہم نے اس ساری چیز کو ایک گلوبل اور یونیورسل تناظر میں دیکھنا ہے۔ خطرہ بالکل ہے، آنے والے دنوں میں بڑھ بھی سکتا ہے، اور اس خطرے کو کم کرنا اور روکنے کی جو سب سے اہم چابی ہے، جو کڑی ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم تمام شہریوں کے ہاتھ میں ہے۔ بہت شکریہ۔ شکریہ ڈاکٹر فیصل۔ میں اسد آپ سے چاہوں گا کہ جو بھی اب تک فیصلے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے کافی فیصلے ہوئے ہیں جو کہ سب اب صوبے متفق ہیں ان کے اوپر، تو میں چاہوں گا کہ اسد آپ پلیز آپ بتائیں۔ شکریہ وزیر اعظم صاحب۔ میں جی جو فیصلے ہوئے ہیں، کیا فیصلہ ہوا ہے اور وہ کس طریقے سے ہم اس فیصلے پہ پہنچے اس کے بارے میں کرتا ہوں۔ میں صرف ایک بات جو کہ بار بار پوچھی جاتی ہے، میں اس کا ذکر ضرور کرنا چاہتا تھا، اور وہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بحث ہے کہ جی انسانی جان زیادہ ضروری ہے یا معیشت زیادہ ضروری ہے، تو میں لوگوں کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی فیصلے وزیر اعظم کر رہے ہیں، حکومت کر رہی ہے، اس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسانوں کی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ یہاں پر کوئی فیصلہ اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ کوئی ایسے اعداد و شمار جو صرف کسی کتاب کی زینت بنتے ہوں یا کوئی ٹی وی پروگرام میں آپ کو نظر آتے ہوں، اس پہ کیا اثر پڑے گا، لیکن انسان کی زندگی پہ کیا اثر پڑ رہا ہے۔ میں یہ پہلے بھی بول چکا ہوں کہ اگر آپ ایک غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ سفید پوش ہیں، آپ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کی آمدنی ختم ہو گئی، تو اس کے نتیجے میں اگر آپ ایک اپنی بیٹی کی شادی کے لیے، جہیز کے لیے پیسے جمع کر رہے تھے اور آج آپ کو بھوک سے بچنے کے لیے وہ پیسے استعمال کرنے پڑ گئے، تو یہ بہت بڑا ایک انسانی صدمہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کی پیسے ختم ہو گئے اور آپ جمع کر رہے تھے کہ آپ نے اپنی بچی کو، اپنے بچے کو جو ہے کسی اچھے اسکول میں یا کالج میں داخلہ دلانا ہے، وہ ختم ہو گیا، تو یہ ایک بہت بڑا انسانی نقصان ہے۔ اسی طریقے سے اور آپ کو بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ صحت کے اندر وہ چیزیں جو انسان کے لیے، جو کس کے لیے کوئی انشورنس پالیسی نہیں ہے، آپ کیونکہ ہمارے جو سماجی تحفظ کے جو نیٹ ورکس ہیں وہ کمزور ہیں، تو اگر آپ کو کوئی الیکٹیو سرجری تھی، آپ کے پاس پیسے کم تھے، وہ آپ کے پیسے ختم ہو گئے، کوئی کاروبار چھوٹا شروع کرنے کے لیے، کوئی رکشہ آپ نے خریدنا تھا چھوٹا، آپ نے کوئی کھوکھا لگانا تھا، یہ تمام چیزیں، اور ظاہر ہے بھوک کا براہ راست اثر تو ہے ہی لوگوں کے اوپر۔ تو یہ بالکل یہ ایک لامانی بحث ہے کہ معیشت زیادہ ضروری ہے، انسانی جان ضروری ہے، بالکل انسان سب سے ضروری ہے، لیکن انسان کی زندگی میں صرف ایک ضرورت نہیں ہوتی، تمام انسانی ضروریات کو ہیں، ان کو سامنے مد نظر رکھ کے ہمیں فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ جہاں تک اس فیصلوں کا تعلق ہے، جس طریقے سے ہم ہمیشہ آپ کو بتاتے ہیں، اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب شام کو 7 بجے سے 11 بجے کے درمیان ٹی وی کے ٹاک شو ہم دیکھتے ہیں،
تو یہ جو بات ابھی میں کہنے جا رہا ہوں اس کی کہیں عکاسی نظر نہیں آتی. ایسے لگتا ہے کہ سارے صوبے اور وفاق جو ہیں وہ دست و گریباں ہیں. میں بہت آرٹیکلز بھی پڑھ چکا ہوں, اینکرز کی بھی سن چکا ہوں تجزیہ کہ جی وفاق جو ہے وہ صوبوں کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی. تمام فیصلے جو ہیں وہ مشاورت کے ساتھ کیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے جس طریقے سے پہلے فیصلے کیے گئے تھے اسی طریقے سے بھی آج بھی جو فیصلہ ہوا اس کی پہلے ایک ہفتہ باقاعدہ تیاری کی گئی. مختلف جو وزراء تھے انہوں نے اپنے جو ان کے کاؤنٹر پارٹس تھے صوبوں کے اندر ان کے ساتھ مشاورت کی. پھر اس کے بعد ہم نے کل صبح تمام چیف منسٹر صاحبان کو نیشنل کمانڈ سینٹر کی میٹنگ میں بلایا اور اس سے ایک دن پہلے ہم نے جو ہماری تجاویز تھیں وہ ان تک پہنچا دیں تاکہ اس کو اچھے طریقے سے غور کر کے آ سکیں. سیر حاصل بحث ہوئی اور اس بحث کے نتیجے میں جو تجاویز تھیں اس کے اندر تبدیلیاں بھی کی گئیں, اور وہ تبدیلیاں کرنے کے بعد ہم نے آج جو ہے NCC کے سامنے فیصلے رکھے کہ جن کے اوپر اتفاق رائے تھا. اور ساتھ ہی ہم نے, کیونکہ ہمارے خیال میں وہ بہت ہی ضروری چیز ہے اور جو تمام دنیا کے اندر جس طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے اس سبجیکٹ سے, ہم پاکستان میں اس سے کچھ مختلف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہ وزیر اعظم نے جیسے ذکر کیا وہ پبلک ٹرانسپورٹ کا ایک عام انسان کی, عام شہری کی زندگی کے لیے ایک انتہائی ضروری چیز ہے. اس کے اندر جہاز بھی ہے, اس کے اندر ٹرین بھی ہے, اس کے اندر بس بھی ہے. ہم نے وہ بھی دوبارہ رکھا, دوبارہ اس کے اوپر بات چیت کی. اور میرے خیال میں اگر میں کہوں کہ وزیر اعظم شاید اگر آج چاہتے تو اپنا آئینی طاقت استعمال کر کے وہ صوبوں کے اوپر مسلط بھی کر سکتے تھے اپنا فیصلہ, لیکن انہوں نے پہلے دن سے یہ سوچ نہیں رکھی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ سارا ملک ساتھ چلے, اور اسی لیے آج انہوں نے فیصلہ نہیں کیا. لیکن انہوں نے یہ ضرور ہمیں ہدایات دی ہیں کہ اگلے چند دنوں کے اندر بیٹھ کے عالمی جو پریکٹسز ہیں جو دنیا میں ہو رہا ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے, ڈاکٹرز کے مشوروں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اوپر فیصلے کیے جائیں. تو یہ ایک چیز ہے جو آج ہم نے فیصلہ جس پر نہیں کیا. کیا فیصلے ہوئے جی؟ 6 چیزوں کے اوپر آج اتفاق رائے سے فیصلہ ہوا. پہلی چیز جو ہے کنسٹرکشن کا, جب 14 اپریل کو ہم نے کھولا تھا کنسٹرکشن کا, وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا, تو ہم نے کہا تھا کہ پہلی فیز کے اندر اس میں سے چند چیزیں جو ہیں کھولی جا رہی ہیں اور اس کے بعد ایک دوسرا فیز بھی آئے گا. اور وہ دوسرے فیز کی آج یونینیمسلی یعنی متفقہ طور کے اوپر اس کے اوپر اتفاق ہو گیا. حماد اظہر آپ کو اس کی بھی تفصیل بتائیں گے. اور دوسرا جو فیصلہ اتفاق رائے سے ہوا یعنی چھوٹی مارکیٹیں جو ہیں ان کو کھولنے کی اجازت ہو, وہ دکانیں جو محلوں کے اندر ہیں ان کو کھولنے کی اجازت ہو, جو دیہی علاقے کے اندر دکانیں ہیں ان کو کھولنے کی اجازت ہو. پہلے صرف چند مخصوص کاروبار کے لیے دکانیں کھولنے کی اجازت تھی. اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ جو چھوٹی مارکیٹیں ہیں جہاں پہ بہت بڑا کوئی ہجوم جمع نہیں ہوتا, وہ بڑے شاپنگ مال کی طرح نہیں ہے, ان کو بھی کھولنے کی اجازت ہو. تو اس کی بھی تفصیل آپ کو حماد دے دیں گے. تیسری چیز جس کے اوپر اتفاق رائے کیا گیا, ایک تجویز یہ بھی تھی کہ افطاری کے بعد جو ہے دکانیں کھولنے کی اجازت ہو. بڑی اس کے اوپر تفصیل سے کل بات کی گئی, لیکن فیصلہ اس کے بعد یہ ہوا کہ جو دکانیں ابھی 8 بجے کے بعد اور 5 بجے تک کھل رہی تھیں تو فجر کے بعد اجازت دے دی جائے, سحری کے بعد جو ہے لوگ نکل کے شاپنگ کر سکیں اور 5 بجے تک وہ دکانیں کھلی رہیں تاکہ لوگوں کے پاس ٹائم ہو, لیکن رات کو جو ہے وہ دکانیں بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا. چوتھا فیصلہ جو کیا گیا وہ یہ ہے کہ ہفتے میں 2 دن جو ہیں وہ ایسے ہوں گے جس میں سوائے ان چیزوں کے جو بالکل اسینشل ہیں, یعنی جو بالکل شروع کے اندر جن چیزوں کی اجازت دی گئی تھی, اس کے اندر خوراک کی دکانیں ہیں, اس کے اندر دوائیوں کی دکانیں ہیں, اس قسم کی چیزوں کے علاوہ جو ہے وہ تمام دکانیں جو ہیں, تمام مارکیٹس, تمام کاروبار جو ہیں وہ ہفتے میں 2 دن کے لیے بند کیے جائیں گے. اور اس کی یہ بھی میں بتا دوں اور ساتھ ہی میں خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ بنی کہ ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, ہمارے سپاہی ہیں, پولیس کے ہیں, ہمارے رینجرز ہیں, وہ جس جاں فشانی سے کام کر رہے ہیں پچھلے کئی ہفتوں سے, بہت زیادہ اس وقت ان کے اوپر بوجھ ہے کہ ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ جو حفاظتی تدابیر ہیں وہ گراؤنڈ پر ہو رہی ہیں, یہ نہیں ہو رہی, قانون کے مطابق, فیصلوں کے مطابق دکان کھل رہی ہے یا نہیں, تو ان کو بریک دینے کی ضرورت ہے. وہ اشد ضروری ہے ہمارے لیے, ہماری صرف یہ ان کے لیے نہیں ہے, یہ تمام معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حشاش بشاش طریقے سے, اور آج کل تو خاص طور پر رمضان ہے اور بھی مشکل ہے. تو چوتھا فیصلہ یہ کیا گیا جی. پانچواں فیصلہ جو ہے, پہلے یہ آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ جو او پی ڈیز ہیں ہسپتالوں کے اندر ان کو بھی بند کر دیا گیا تھا.
کچھ صوبوں نے اس کے اندر ترمیم بھی کی تھی، تو آج اب یہ اتفاق رائے سے فیصلہ کیا ہے کہ سلیکٹیو ڈیزگنیٹڈ یعنی جس کی نشاندہی کر دی جائے گی، پہلے سے فیصلہ ہوگا، وہ او پی ڈیز کھولنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ لوگ جو ہیں اپنی بیماریاں جو ہیں جو بہت زیادہ سنگین نوعیت کی نہیں ہیں لیکن انسان پھر بھی تکلیف میں ہوتا ہے، اس کے علاج کے لیے جا سکے۔ تو یہ 5واں فیصلہ تھا جی۔ اور 6واں فیصلہ آج یہ ہوا کہ اسکول جو 31 مئی تک بند تھے اس کو آگے جو بڑھانے کی تجویز تھی اس کے اوپر اتفاق رائے ہو گیا، اور امتحانات جو ہیں جو بورڈ کے امتحانات ہیں اس کے اوپر بھی اتفاق رائے ہو گیا۔ ان دونوں چیزوں کی تفصیل جو ہے آپ کو شفقت محمود صاحب بتائیں گے۔ شکریہ اسد۔ اچھا، میں حماد آپ سے چاہوں گا پہلے شفقت جو ایجوکیشن کے اوپر انہوں نے فیصلے کیے ہیں، اس سے پہلے میں چاہوں گا حماد آپ بتائیں کہ کون کون سی اب انڈسٹری کھل گئی اور آگے کیا پلانز ہیں۔ شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یہ کرونا وائرس کا سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت تمام کاروبار زندگی کو بند کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے فوری طور کے اوپر جو اسینشل سروسز ہیں یعنی روزمرہ کی جو اشیاء ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، دوائیاں بنانے والی صنعت ہے، اس کو ہم نے کھولا، اور کنسٹرکشن کی فیز 1 کی صنعت اور دکانوں کو کھولا۔ ہفتے کے روز سے ہم نے متفقہ فیصلہ کیا ہے صوبوں کے ساتھ بھی اور تمام اکائیوں کے ساتھ کہ ہم مندرجہ ذیل صنعت ہے اس کو کھولنے جا رہے ہیں، اور اس صنعت کے ساتھ ان کی دکانیں بھی کھلیں گی جہاں جہاں مارکیٹوں میں وہ واقع ہیں۔ پائپ ملز جس میں پی وی سی اور سٹیل پائپس دونوں شامل ہیں، ان کو کھولا جائے گا اور ان کی دکانوں کو کھولا جائے گا۔ پینٹ مینوفیکچرنگ یونٹس یعنی پینٹ بنانے کی فیکٹریاں اور ان کی تمام دکانیں پاکستان میں کھول دی جائیں گی۔ سیرامکس، سینیٹری ویئر اور ٹائلز، ان کی صنعت اور تمام دکانیں جو ہیں ان کو کھول دیا جائے گا۔ الیکٹریکل کیبلز اور سوئچ گیئر مینوفیکچرنگ یونٹس اور ان کی تمام دکانیں ان کو کھول دیا جائے گا۔ اسٹیل اور ایلومینیم، ان کی تمام دکانیں اور ان کی تمام مینوفیکچرنگ یونٹس ان کو کھولا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم دکان اگر ریٹیل سائٹ پہ جائیں تو جو میں نے چیزیں ذکر کی ان کی تو دکانیں کھلیں گی ہی، لیکن ہارڈ ویئر سٹورز کو بھی کھولا جائے گا پورے پاکستان میں۔ یہ بھی متفقہ طور پہ فیصلہ ہوا کہ جو پاکستان کے دیہاتوں کے اندر دکانیں ہیں ان تمام کو بھی کھولا جائے گا۔ اور جس طرح پہلے بات ہوئی کہ جو کمیونٹی کے اندر، جو لوکل محلوں کے اندر، لوکیلٹیز کے اندر جو مارکیٹیں موجود ہیں اور ان مارکیٹوں کے اندر جو دکانیں موجود ہیں، ان مارکیٹوں کے اندر دکانوں کو بھی اور ان محلوں کے اندر جو دکانیں موجود ہیں ان کو بھی کھولا جائے گا۔ اور جیسے کہ پہلے بات ہوئی کہ جو دورانیہ ہے ان دکانوں کو کھولنے کا وہ 5 بجے تک ہوئے گا شام کے، صبح یہ فجر کے وقت سے شروع ہو سکتے ہیں، اور ہفتے میں 2 دن چھٹی ہوئے گی، مکمل طور پہ بندش ہوئے گی، لیکن ان 2 دنوں کے اندر بھی فارمیسیز اور ضروری اشیاء کی دکانیں اور وہ صنعت جس کا کنٹینیوس پروسیس ہے وہ ان 2 دنوں میں بھی اس کو چالو رکھنے کی اجازت ہوگی۔ اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ہم جس طرح گریجول اور آہستہ آہستہ اپنے کرونا کیسز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اوپننگز کرتے جا رہے ہیں، ہم اس صورتحال کو مانیٹر کرتے رہیں گے اور اگر ضرورت پڑے گی تو مزید سیکٹرز کو بھی کھولیں گے۔ بہت شکریہ۔ شکریہ۔ کیونکہ اس وقت جو ماں باپ ہے وہ بڑے فکر میں ہیں، بچوں کی تعلیم ہے، امتحان آ رہے ہیں، تو میں نے شفقت آپ پلیز، آپ نے کنسلٹ کیا سارے صوبوں کے ایجوکیشن منسٹر سے، تو پلیز بتائیں۔ شکریہ پرائم منسٹر صاحب۔ جب یہ وبا پھیلی تو آپ کی طرف سے ہمیں 2 ہدایات ملی، ایک یہ کہ طلباء کی صحت جو ہے اس کا مکمل خیال کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا جائے۔ تو اس میں ہم نے سارے صوبوں کے مشاورت کے ساتھ 2 بڑے فیصلے کیے صحت کے حساب سے، اور وہ یہ تھا کہ جتنے بھی تعلیمی ادارے تھے ملک میں وہ سارے 31 مئی تک بند کر دیے گئے، اور دوسرا فیصلہ یہ کیا کہ جو امتحانات کا سلسلہ ہے وہ سارے امتحان ملتوی ہو جائیں گے اور جون اور جولائی میں امتحانات ہوں گے۔ تو یہ فیصلے ہم نے مارچ کے شروع میں کیے۔ ساتھ ہی آپ کی ہدایت کے مطابق ہم نے ایک ٹیلی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، جس میں ہم نے ایک ٹیلی ویژن کے چینل کے ذریعے تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ اب جب ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ہم یہ سارے فیصلے جو ہیں ان کو ریویو بھی کریں گے، تو پچھلے 2 دن پہلے ہم نے بین الصوبائی جو وزراء تھے تعلیم کے ان کے ساتھ میٹنگ کی، اور میٹنگ کر کے اس میں تقریباً کنسنسس کے ساتھ 2 چیزوں پہ فیصلے کیے، جو کہ آج ہم نے پہلے NCOC میں پیش کیے اور آج NCC میں پیش کیے، اور جس کی آپ نے اپروول دی۔ تو وہ 2 فیصلے کیا ہیں؟
وہ فیصلے یہ ہیں کہ جتنے اسکول تعلیمی ادارے، صرف اسکول نہیں، یونیورسٹیز بھی، باقی بھی جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں وہ 1 جولائی کو نہیں کھلیں گے، بلکہ وہ 1 جون کو نہیں کھلیں گے، بلکہ وہ 15 جولائی تک بند رہیں گے. یعنی کہ ہم نے جو اسکولز کو اور تعلیمی اداروں کو مزید 1.5 ماہ بند کرنے کا فیصلہ کیا، جس کی آپ نے منظوری دی. اور دوسرا جو بہت ہی امپورٹنٹ فیصلہ یہ ہے کہ جتنے بورڈز کے امتحانات ہیں وہ ہم نے کینسل کر دیے گئے ہیں، ملتوی نہیں کیے، وہ ختم کر دیے گئے ہیں. اور اب جو 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے مختلف بورڈز کے امتحانات ہونے تھے اب وہ نہیں ہوں گے. اس کے بجائے جو پچھلے سال کا رزلٹ ہے اس کی بنیاد پر پروموشن ہوگی. اور یونیورسٹیز نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ جو 11ویں کا رزلٹ جو کہ بورڈ ایگزامز ہیں، اس وقت پاکستان میں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے بورڈ کے امتحانات ہوتے ہیں. تو اب کیونکہ امتحانات نہیں ہوں گے تو جو 12ویں میں یونیورسٹی میں جائیں گے ان کی 11ویں کا رزلٹ موجود ہوگا، جو 11ویں میں ہیں ان کا 10ویں کا رزلٹ ہوگا، اور اسی طرح 9ویں کا رزلٹ جو ہے وہ موجود ہوگا. سو اس لحاظ سے جو پچھلے سال کے رزلٹس ہیں اس کی بنیاد پہ کچھ لوگ پروموٹ ہو جائیں گے اور کچھ لوگ یونیورسٹیز میں جا کے داخلے لے سکیں گے. تو یہ ایک بہت اہم فیصلہ ہے جو بچوں کی صحت کے لیے، کیونکہ اگر امتحان جو ہیں وہ ہالز میں ہوتے ہیں اور وہاں پہ کلسٹر ہونے کا خطرہ تھا، اور دوسرا ان کو وہاں پہ آنے جانے کا، تو اس لیے بچوں کی صحت کے لیے اور والدین کی تسلی کے لیے یہ 2 بڑے اہم فیصلے کیے گئے. شفقت بہت بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ معید آپ پلیز اب تھوڑا ذرا لوگوں کو بتائیں. مجھے پتہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز دیکھ رہے ہوں گے اور وہ اس وقت کئی ان میں سے جو آنا چاہتے ہیں، جو سٹینڈرڈ ہیں، مشکل میں ہیں، ان کو ذرا میں نے کوشش تو کی ہے بتانے کی، ہماری مجبوری جو کوارنٹین کی وجہ سے ہے، لیکن آپ پلیز ذرا اپڈیٹ کریں ان کو. شکریہ وزیر اعظم صاحب. پہلے تو حسب معمول تمام اوورسیز پاکستانی جو واپس آنے چاہتے ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت تحمل سے کام کر رہے ہیں، ہم سے کوپریٹ بھی کر رہے ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی یقین دلانا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کی مکمل ہدایت ہے. انہوں نے ابھی خود بھی یہ بات کی ہے کہ ہم جتنی جلد ہو سکے تمام پاکستانیوں کو جو آنا چاہتے ہیں ان کو واپس لائیں، لیکن ہمیں محفوظ طریقے سے واپس لانا ہے. تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لگ بھگ 20,000 کے قریب پاکستانی الحمدللہ حفاظت سے پاکستان ہم لا چکے ہیں جب سے ہم نے آپریشنز یہ دوبارہ شروع کیے ہیں، ایئر آپریشنز. لیکن جو تعداد ہے جو ابھی واپس آنا باقی ہیں اس میں بھی بدستور اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ بہت سے ہمارے خلیجی ممالک میں ایسے مزدور طبقہ ہے جن کی نوکریاں ختم ہو گئیں یا سسپینڈ ہو گئیں. پھر اب رمضان اور عید، تو کوئی 1,10,000 کے قریب لگ بھگ ابھی ہمارے پاس رجسٹرڈ لوگ ہیں، اور شاید اس میں بھی کچھ ابھی اضافہ ہوگا. تو یہ چیلنج تو بہت بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہم نے آپ کو یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنی پالیسی کے تحت 2,000 سے شروع ہوئے تھے، پھر ہر ہفتے 7,000 7,500 کے قریب لوگ لائیں گے. تو اس ہفتے جو گزرا ہے اور اگلے ہفتے ہم اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں. اگلے ہفتے کوئی 7,500 لوگ ہم لا رہے ہیں 32 فلائٹوں کے ذریعے. اور خلیجی ممالک جہاں ہمارے 90% لوگ ہیں وہاں سے تو بدستور ہماری پروازیں اب آ رہی ہیں. لیکن اس کے علاوہ کیونکہ یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ شاید باقی دنیا کے جو ممالک ہیں وہاں ہم نہیں جا رہے اتنی فریکوینسی سے، تو اس میں امریکہ، ملیشیا، بنگلہ دیش، نیپال، آسٹریلیا، کینیڈا، عراق اور چین، یہ اگلے ہفتے میں ہم اور کور کریں گے، اور یہاں سے بھی پاکستانی ان 7,500 پاکستانی جو واپس آ رہے ہیں ان میں شامل ہوں گے. 2 اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ ہم اس سے زیادہ تیزی سے پاکستانی نہیں لا رہے. تو ایک تو وزیر اعظم صاحب نے خود آپ کو اس کا ذکر کیا کہ ہماری ایک ہیلتھ ایڈوائزرز کے مطابق یہ ضرورت ہے اس وقت کہ ہم ہر پاکستانی جو آئے اس کو ٹیسٹ کریں، اور ٹیسٹ کر کے ان کو کچھ دیر کرنٹینہ میں رہنا پڑتا ہے کیونکہ ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر اس کا ٹیسٹ ریزلٹ آتا ہے. تو وہ جو کیپیسٹی ہے ہماری اس کے مطابق ابھی ہم 7,500 کے قریب ہر ہفتے پاکستانی لا سک رہے ہیں. لیکن
ہم صوبوں کی مشاورت سے وزیر اعظم صاحب کی ہدایت کے مطابق پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس پالیسی کو بھی ریویو کرتے رہیں, اس پہ نظر ثانی ہم کر رہے ہیں کہ محفوظ طریقے سے کیا اور ہمارے پاس آپشنز ہیں کہ پاکستانی آئیں, ٹیسٹ بھی ہو لیکن زیادہ تعداد میں پاکستانی آ سکے. تو انشاءاللہ اگلے ہی کچھ دنوں میں ہم ایک پالیسی سوچ رہے ہیں, جو سیلف کوارنٹین کی پالیسی وزیر اعظم صاحب نے ذکر کیا. اگر وہ ہم اس طرف چلے جاتے ہیں اور صوبوں کی مشاورت سے اتفاق ہو جاتا ہے تو پھر ہم انشاءاللہ لگ بھگ 12, 13, 14 ہزار پاکستانی بھی واپس لا سکیں گے اور پھر عید تک جو ہے میکسیمم نمبر ہمارا آ سکے گا. لیکن ایک بات اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں میڈیا پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور اس پہ بہت بات شروع ہو گئی ہے کہ جو پاکستانی ہم باہر سے لائے ہیں اس میں میجورٹی کئی کہہ رہے ہیں کہ وہ کرونا ٹیسٹ ان کا پازیٹیو آیا ہے اور وہ بیماری سے لاحق ہیں. میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے. یہ بات درست ہے کہ کچھ خلیجی ممالک سے پروازیں آئی تھیں, اس میں چند مخصوص پروازیں تھیں جس میں 40-50% لوگ بدقسمتی سے انفیکٹڈ تھے. وہ جو ممالک ہیں ان سے ہماری بات چیت ہو رہی ہے, وزارت خارجہ نے ان سے یہ چیز ریز کی ہے اور ہم اس کا کوئی طریقہ نکال رہے ہیں کہ دوبارہ ایسا نہ ہو. لیکن عمومی طور پہ جو پاکستانی باہر سے آئے ہیں ان کی شرح جو ہے کرونا پازیٹیو کی, وہ جو یہاں لوکل ٹرانسمیشن ہے پاکستان میں اس سے کچھ زیادہ نہیں ہے, بالکل اتنی ہی شرح ہے. تو یہ جو ایک سٹگمیٹائز ہم نے کرنا شروع کر دیا بدقسمتی سے, اور پھر یہ پریشر دوبارہ سے آنا شروع ہو گیا کہ تمام پروازیں بند کر دیں تو سارے انفیکٹڈ آ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. جہاں سے انفیکٹڈ تھے ہم اس پہ ڈپلومیٹکلی کام کر رہے ہیں, سفارتکاری ہماری اس پہ ہو رہی ہے. باقی پاکستانی جو آئے ہیں بیشتر فلائٹس میں کوئی بھی انفیکٹڈ نہیں ہے. تو یہ میں نے خود بھی اسٹیٹمنٹ میڈیا پہ دی تھی کہ کچھ ایسی مخصوص پروازیں ہیں, لیکن اس کو پلیز سٹگمیٹائز نہ کیجئے. اہم چیز یہ ہے کہ ہم ٹیسٹ کر کیوں رہے ہیں, بالکل اسی لیے کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی انفیکٹڈ آ بھی رہے ہیں تو وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں بغیر ٹیسٹ کے, جب جائیں تو کرنٹینہ میں جائیں. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ آ رہے ہیں اور ڈائریکٹ ہسپتال جا رہے ہیں اور بہت بیمار ہیں. تو یہ ایک مسکنسیپشن ہے, اس کو دور کیجئے. ہماری جو ایئر فلائٹس ہیں وہ جاری رہیں گی, باہر سے پاکستانی ہم لاتے رہیں گے, محفوظ طریقے سے لائیں گے, اور جتنے زیادہ ہو سکا انشاءاللہ یہ پالیسی میں لچک بھی آتی جائے گی اور ہم لاتے رہیں گے. یہ واضح ہدایت ہے وزیر اعظم صاحب کی اور اس پہ عمل ہوگا اور مشاورت کے ساتھ ہوگا. بہت شکریہ معید. میرے پاکستانیوں, آخر میں یہ مشکل وقت ہے, ہمارے لیے نہیں صرف دنیا کے لیے مشکل وقت ہے, اور ہمیں سب کو رمضان کا مہینہ ہے, خاص طور پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے 2 نفل پڑھ کے کہ جس طرح کی باہر تباہی مچی ہے اللہ نے پاکستان کو اس تباہی سے بچایا ہوا ہے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ آگے حالات اسی طرح اچھے رہیں گے, برے بھی ہو سکتے ہیں. پہلے تو ہم سب کو یہ فیصلہ بحیثیت قوم کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ جو بھی آگے ہوگا ہم ایک قوم مل کے اس کا مقابلہ کریں گے. ہم یہ نہیں کریں گے کہ اس کا سارا بوجھ ایک کمزور طبقہ اٹھائے, جو آگے جس کی زندگی مشکل میں ہے انہی کے اوپر سارا بوجھ ڈال دیں. ہماری ساری کوشش یہ ہے کہ ہم کم سے کم بوجھ ڈالیں اپنے غریب طبقے کے اوپر. ہمیں پتہ ہے کہ اس کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہمارا وہ غریب طبقہ ہے اس وقت. وہ لوگ جو پہلے ہی بڑی مشکلوں سے اپنی زندگی گزارتے ہیں, اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں, ان کے اوپر سب سے زیادہ بوجھ ہے. لہٰذا میری اسٹیٹ کی میری ریاست کی سب سے بڑی ذمہ داری اس طبقے کے اوپر ہے کہ ان کے اوپر کم سے کم بوجھ پڑے. تو یہ جب کھول رہے ہیں اور اس کے اوپر مجھے افسوس ہوتا ہے یہ باتیں ایسے کرتے ہیں کہ جی لوگوں کی جانیں خطروں میں ہیں. کرونا سے بھی ہم نے لوگوں کو بچانا ہے, اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو اس وقت لوگوں کی بھوک کی وجہ سے جان خطرے میں ہے. کئی اور ابھی ڈاکٹر فیصل نے آپ کو بتایا کہ ایک ڈر لگا ہوا ہے کہ کرونا سے ہم بچاتے ہیں ٹی بی پھیل رہی ہے پاکستان میں. ٹی بی کا بہت بڑا خطرہ ہے, وہ ایک اور بیماری ہے, بچوں کی بیماریاں ہیں, صاف پانی نہیں ملتا. تو ساری توجہ جب یہاں گئی ہے تو بہت اور بیماریاں بیچ میں رہ گئی ہیں. مثلا کینسر ہے, ہمیں کینسر بھی ایک ایسی بیماری ہے جس سے لوگ مرتے ہیں. تو کیونکہ ساروں کی نظر ادھر پڑ گئی ہے, تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو بیلنس کریں. یہ ایک مشکل راستہ ہے, یہ دنیا اس میں سارا وقت یہی سوچ رہی ہے. وہ ملک جدھر نیو یارک جدھر دن میں 1000 لوگ مر رہے ہیں, جدھر 20,000 لوگ مر چکے ہیں,
जिधर हालात ऐसे हैं कि अस्पताल भरे हुए हैं, वो उन्होंने भी अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोल दी है। क्यों खोली है? क्योंकि वो भी अमीर मुल्क भी अब ये सोच रहे हैं कि हमने अगर कोरोना के ऊपर एक तरफ से लोगों से यहाँ से बचाएं, जो दूसरी तरफ एक माशरे के ऊपर उसका इम्पैक्ट जाता है, जो उसका असरात जाते हैं, उससे हो सकता है आगे माशरे को इससे भी ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो लिहाजा ये सारी दुनिया बैलेंस कर रही है, हम भी वही बैलेंस कर रहे हैं। ये एक बैलेंसिंग एक्ट है कि हम कोरोना के ऊपर भी नज़र रखें और फिर वो जो गरीब तबका जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा बोझ पड़ा हो उसे कैसे बचाना है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है और मैं फिर से यहाँ सानिया, डॉक्टर सानिया को मुबारक देता हूँ और खैराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरह हमने इतना ज़्यादा पैसा इतने ज़्यादा लोगों में इतने कम वक्त पे और इतनी शफाफियत से बांटा है, लेकिन और भी हमें करना पड़ेगा क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हैं और वो कर रहे हैं। मेरी जो स्कीम है अब सबको आपके पास वो हमने वो एड्रेस दे दिया अपनी वेबसाइट का, कोई भी उसके ऊपर रजिस्टर कर सकता है। सिर्फ ये बताना है कि अगर मेरी नौकरी चली गई है कोरोना की वजह से, तो मैं सिर्फ ये बताना पड़ेगा कि मैं किधर काम करता था और मेरी नौकरी गई है। तो इंशाल्लाह मेरा जो प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ फंड है उससे और उससे गवर्नमेंट जो 1 रुपया आवाम दे रही है, 4 रुपये गवर्नमेंट दे रही है, वो सारा फंड सिर्फ उन लोगों की तरफ जाएगा जो बेरोज़गार हुए इस वक्त में। तो इसके लिए हमारे पास आ रही हैं अभी काफ़ी रिसीट्स और इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद हम आपको उसी तरह जिस तरह एहसास कैश ट्रांसफ़र से पैसा गया इमरजेंसी, उसी तरह इंशाल्लाह उनको मैं आप सबको पैसा इस प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से दूंगा। हमने दूसरी तरह पूरी कोशिश की कि आवाम पे कम से कम बोझ डालें। जो हमने पेट्रोल और डीज़ल की कीमत कम की है, तकरीबन 42 से 43 रुपए डीज़ल की कीमत एक महीने में कम की है पर लीटर, और पेट्रोल की 30 रुपए लीटर कम की है। हमारा इस वक्त पेट्रोल और डीज़ल, मुझे बड़ी खुशी होती है बताते हुए, सारे बर्रे सगीर में सबसे सस्ता बिक रहा है हमारा पेट्रोल और डीज़ल, और वो इसलिए कि आप पे कम बोझ पड़े, लोगों के ऊपर कम बोझ पड़े। अब ये जिस तरह हम अब ये बिजनेसेस खोल रहे हैं, इंडस्ट्री खोल रहे हैं, मैं आखिर में फिर आप सबसे अपील करता हूँ कि ये जो कोरोना का मुकाबला ये कौम सिर्फ कर सकती है। हम पुलिस के डंडे के ज़ोर पे आपसे नहीं जाके कहेंगे कि जी SOPs के ऊपर आप चलें या नहीं, हम आप पे ज़िम्मेदारी डालेंगे। जो हमारे ये वॉलंटियर फोर्स बनी है कोरोना टाइगर्स की फ़ोर्स, इनको मैं आज पहले तो यूनियन काउंसिल में आप सबको डेस्क रखना चाहिए, जिधर जो भी उस यूनियन काउंसिल में लोग बेरोज़गार हुए उनकी रजिस्टर करें और उनको हमें हमारे इस वेबसाइट पे भेजें ताकि हम उनको पैसे दे सकें। दूसरा, आप सबकी वॉलंटियर्स की ज़िम्मेदारी है कि आप लोगों तक जाएं, उनको समझाएं। कई लोगों को समझ नहीं आ रही, तो आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि हम कोई ऊपर से डंडे के ज़ोर से आप सबको समझाएं। आप सबको समझना चाहिए क्योंकि ये आपके भले के लिए है। अगर नुकसान होता है तो ये आप सबको नुकसान होगा, ये कोई हुकूमत को नुकसान नहीं होगा। और हुकूमत ये चाहती है कि ज़्यादा से हम जितनी जल्दी अगर हमारा कारोबार शुरू हो जाए और SOPs के मुताबिक कारोबार शुरू हो जाए तो ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिलेंगी, क्योंकि हुकूमत तो अब कितना पैसा दे सकती है, हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं हैं। तो मैं आखिर में इस उम्मीद से कि अब से जो परसों से हम ये लॉकडाउन, जो पार्शियल लॉकडाउन खोल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप खोल रहे हैं, मैं आप सब के ऊपर मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप सब जिम्मेदारी लेंगे इसकी। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर इजहार ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का हफ्ते से मरहलावार लॉकडाउन खोलने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म का लॉकडाउन को मरहलावार खोलने का ऐलान आज सामने आया है। इलेक्ट्रिक, स्टील और एल्यूमिनियम के यूनिट भी खोले जाएंगे। दुकानें फजर से शाम 5 बजे तक खुली रह